बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो फाउंडेशंस ऑफ साइंस एजुकेशन के हवाले से, और फाउंडेशंस ऑफ साइंस एजुकेशन के अंदर आज हम मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस टू साइंस देखेंगे। मुस्लिम स्कॉलर्स का काम देखेंगे कि जो उन्होंने साइंस के अंदर किया, उसके ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस की बात आती है तो मुसलमानों की कंट्रीब्यूशंस में सबसे पहले जिस किताब का जिक्र आता है वो हमें कुरान मजीद मिलती है। दूसरे ममालिक के अंदर या वेस्ट के अंदर वो लोग कुरान को भी इसी तरह से मुस्लिम लिटरेचर के तौर पर समझते हैं। like many people consider Quran to be the greatest work of Muslim literature, but we must understand that Holy Quran is not a book written by Prophet sallallahu alaihi wasallam and not by his followers. Instead, it is the revelation from the Almighty Allah Ta'ala. हमने इसके ऊपर कल भी बात की थी कि ये कुरान जो है जिसके अंदर हमारे लिए राह हिदायत है, फलसफा हयात है, नजरिया हयात है, जिसके अंदर इस दुनिया की कामयाबी और इस दुनिया के बाद आने वाली दुनिया की कामयाबी इसके अंदर मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, इस दुनिया की कामयाबी के साथ इस दुनिया के अंदर तफक्कुर और तदब्बर के हवाले से, चीज़ों को तस्कीर करने के हवाले से, चीज़ों को खोज लगाने के हवाले से जो बातें हमें कुरान के अंदर मिलती हैं किसी दूसरी किताब में इस तरह से हमें नहीं मिलती। सो यही एक्चुअली फर्स्ट जो स्ट्राइड है टूवर्ड्स द साइंस। अगर आपने साइंस के अंदर कमाल हासिल करना है तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं आपको कुरान से रहनुमाई लेनी पड़ेगी या लेनी पड़ी, और बाकी सारी दुनिया ने इससे रहनुमाई ली तो वो लोग जो हैं वो कामयाब हो गए और उन्होंने इजादात भी की। सो कुरान जो कि मुसलमानों की एक किताब है और मुसलमानों की ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है। कुरान की अगर हम जब बात करें तो कुरान के अंदर जो पहली वही आती है, द फर्स्ट revealed verse in Holy Quran is read in the name of Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and your Lord is most generous, who taught knowledge by the pen, taught man what he did not know. So ये जो फर्स्ट जो रिवील्ड वर्स है उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने पढ़ने की बात की, पढ़ने और पढ़ाने की बात की। पढ़ना पढ़ाना क्यों इतना जरूरी, किस लिए इसके ऊपर इतनी अहमियत दी गई? क्योंकि people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. इल्म जो है, इल्म एक बुनियादी तौर पर इल्म के जरिए से जब हम इल्म देते हैं तो वो इल्म हमारी पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन और कल्चर के बारे में ही होता है। जब हम इल्म की या एजुकेशन की तारीफ भी करते हैं तो हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी सरगर्मी है कि जिसके ज़रिए से हम नई जनरेशन्स को नया इल्म देते हैं, नई जो आदात देते हैं, रस्म व रवाज के बारे में बताते हैं, कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, इन तमाम के बारे में बताते हैं, आइदर थ्रू टीचिंग और थ्रू different methods, or through learning, or through storytelling. So it is a process of transmitting knowledge, beliefs, attitude, traditions, customs, skills, behaviors from one generation to another. So अगर तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, तो इल्म के बगैर कोई भी फर्द जो है या कोई भी सोसाइटी वो ऐसे ही है जैसे कोई दरख्त है और उस दरख्त की कोई भी जड़ें नहीं है। ट्री विदाउट रूट्स। जब आपने इल्म से दूरी इख्तियार कर ली तो फिर ऐसी सोसाइटीज जो हैं वो डिक्लाइन का शिकार हो जाते हैं और ख़त्म हो जाती हैं, उनका नामो निशान नहीं रहता। So people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without root, past, present और फ्यूचर, इन तमाम चीज़ों के बारे में। और यही चीज़ कुरान ने भी इसको अपनी फर्स्ट जो रिवील्ड वर्स थी उसके अंदर भी इसका तज़किरा किया कि और पढ़ हुक्म के अंदाज में है। रीड, जब इसका उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं तो पढ़ो,
that paro is the order. So कुरान ने अपनी पहली वर्ष के अंदर पढ़ने के हवाले से ऑर्डर दिया हुआ है, और ऑर्डर का बुनियादी मकसद यही था कि जिसने उस ऑर्डर को फॉलो किया वो कामयाब भी हो गया। सो जब हम देखते हैं इसके अलावा भी कुरान के अंदर जो जिक्र है, लाइक द सीक ऑफ नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम, जो इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। आप सारे लोग इस हदीस मुबारका को जानते हो। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, God, his angels and all those in heavens and on earth, even ants in their hills and fish in water, call down blessings on those who instruct others in a beneficial knowledge. So जो यूजफुल नॉलेज को, जो जो फायदेमंद इल्म को दूसरी जगह पर दूसरे फर्द के लिए पहुंचाता है, मुंतकिल करता है, उसके लिए ब्लेसिंग्स हैं, उसके लिए रहमतें हैं। और रहमतों के ऊपर कौन कौन उसके बारे में जिक्र करता है? उसके ऊपर अल्लाह ताला, उसके फरिश्ते, ठीक है, एंड ऑल दोज इन हेवंस एंड ऑन अर्थ, जो जन्नत में हैं, जो दुनिया पे हैं, इवन आंट्स, जो चींटियां हैं अपने बिलों के अंदर, मछलियां आप पानी के अंदर, दे कॉल डाउन ब्लेसिंग्स ऑन दोज हु इंस्ट्रक्ट अदर्स इन ए बेनिफिशियल नॉलेज। तो इल्म की अहमियत इतनी ज्यादा, और फिर वो हमारे अपने मजहब के अंदर जब हम देखते हैं इतनी ज्यादा, तो जिस वक्त हमने इसको अहमियत दी उस वक्त मुसलमानों का नाम भी था, मुसलमान साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन भी थी, मुसलमान साइंसदान अब हर मैदान के अंदर आगे भी थे। और जैसे जैसे हमने इस कंट्रीब्यूशन को या इस इल्म को छोड़ा, इल्म से हाथ दूर किया, वैसे वैसे हम कंट्रीब्यूशन से दूर होते गए, हमारा जो नाम है वो मिटता गया। तो ये सारी बातें जो अभी तक आपके सामने मैं एक्चुअली बयान कर रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली द टाइमलाइन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग इन इस्लामिक वर्ल्ड। जब हम उस टाइमलाइन को भी देखते हैं, और टाइमलाइन के अंदर अगर हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड सिविलाइजेशन हम देखें, जो 600 सी से लेकर 1600 सी तक अगर हम देखते हैं, तो आपके सामने ये कुछ टाइमलाइन है। तो पहले ग्रीक हैं, ग्रीक के बाद जो है वो रोमन्स आते हैं। आपको हिस्ट्री के अंदर या पास्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले जितना भी इल्म है आपको ग्रीक्स के हवाले से मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको प्लेटो है, सुकरात है, अरिस्टोटल हैं, इन तमाम लोगों का जिक्र मिलेगा। दोज आर द ग्रीक्स। इनका जब दौर खत्म होता है तो उसके बाद रोमन्स आ जाते हैं। तो इन दोनों के बाद एक वेस्ट के अंदर जो टाइम लाइन जो है वो कहलाई जाती है, दैट इज द डार्क एजेस। बट डार्क एजेस इज अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न जो कल्चर है वहां पे तो डार्क एज है, बट एक्चुअली दैट डार्क एज इज द ग्रोइंग ऑफ मुस्लिम ईरा। यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो तरक्की कर रहे होते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे दूसरी जो पिक्चर है कि वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो तरक्की कर रहे होते हैं, और उनकी इल्म के अलूम के हवाले से और इन्वेंशंस के हवाले से मुसलमान जो हैं उनका नाम हमें मिलता है। और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 600। सो 600 से 1600 तक फिर मुसलमान जो हैं वो इल्म के मैदान में हमें छाए हुए नजर आते हैं। उनके बाद रेनेसेंस का पीरियड आता है। रेनेसेंस के पीरियड के बाद जो है फिर इसी तरह से पीरियड आते आते अभी 20th सेंचुरी में जो हमारे सामने एक पीरियड है, जो मॉडर्न पीरियड है जिसे हम कहते हैं, ये मॉडर्न पीरियड हमारे सामने आ गया। सो अब मुसलमानों का अगर हम दौर देखते हैं तो वो 600 से 1600 तक ज्यादा है। और इसी दौरान में ही मुसलमानों ने साइंस के अंदर और सिविलाइजेशंस के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो पेश की। अब इस दौरान जिसको कि वेस्ट डार्क एजेस कहता है, मुसलमानों ने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस की, किस मुसलमान साइंसदान की कौन सी कंट्रीब्यूशंस थी, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। और मुख्तलिफ
جو مسلمان سائنٹسٹ ہیں ان کو دیکھیں گے. یہاں جیسے 8th سینچری کی میں نے پہلے بات کی ہوئی ہے. 8th سینچری میں کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ فارمیسی اینڈ ڈرگ سٹور اوپن ان اسلامک ورلڈ. دیٹ از 8th سینچری. پہلی فارمیسی اینڈ ڈرگ سٹور that was opened in Islamic world. First library named Baitul Hikmah opened in Islamic world. First hospital open in Islamic world named بیمارستان. سو بیمارستان کے نام سے ایک ہاسپٹل. یہ پہلی چیزیں ہیں جو دنیا پہ وقوع پذیر ہوئی اور یہ 8ویں صدی میں ہو رہی ہیں جب مسلمان جو ہیں وہ اپنے عروج پر تھے. فرسٹ فارمیسی اینڈ ڈرگ سٹور مسلمانوں نے بنایا. اس کے بعد فرسٹ لائبریری نیمڈ بیت الحکمہ جو ہے وہ اسلامک ورلڈ کے اندر قائم ہوئی. فرسٹ ہاسپٹل اوپن ہوا ان اسلامک ورلڈ نیمڈ بیمارستان. فرسٹ ٹیلیسکوپ واز انوینٹڈ. declared that earth is sphere and a logarithm was founded. اب ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ یہ کن کن کے کام تھے لیکن یہ 8ویں صدی میں یہ ساری چیزیں پہلی دفعہ وقوع پذیر ہوتی ہیں. اسی طرح سے 9th سینچری آتی ہے. 9th سینچری میں فرسٹ اٹمپٹ آن فلائٹ واز میڈ. ونڈ مل واز انوینٹڈ. فرسٹ یونیورسٹی اوپن ان اسلامک ورلڈ. الازہر یونیورسٹی جو ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے جس کا نام. سو الازہر یونیورسٹی 9ویں صدی عیسوی میں قائم ہوتی ہے اور یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کہلائی جاتی ہے جہاں پر کہ پوری دنیا سے ایون یورپ سے اور ادھر جو برصغیر سے لوگ پڑھنے کے لیے جایا کرتے. سو 9th سینچری میں یہ یونیورسٹی بنتی ہے. اسی طرح سے مراکش کے اندر بھی ایک یونیورسٹی بنتی ہے. That is also said to be the round about 19th century لیکن الازہر کا نام زیادہ آتا ہے. That is the first university opened in Islamic world. Clock was invented in 9th century. اس کے بعد 10th century آتی ہے. Graph paper was invented. First sugar refinery mill was made. آج کل شوگر مل ریفائنری کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. پاکستان کے اندر شوگر کی الگ سے ایک کہانی ہے, پوری سٹوری ہے اور اس کا مافیا ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں اس وقت شوگر مافیا ہے. اس وقت یہ پہلی جو شوگر ریفائنری مل تھی وہ مسلمانوں نے 10th سینچری میں بنائی. بیس آف ماڈرن سرجری واز لیڈ. جو ماڈرن سرجری کے حوالے سے میڈیکل سائنسز کے حوالے سے جو کام ہوا. دی سرکمسٹانسز ڈائمیٹر اینڈ ریڈیس آف ارتھ واز ڈیٹرمنڈ. تو یہ میتھ کے حوالے سے یا میتھمیٹیکل جو ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری کے حوالے سے جو کام ہوا. سو سرکمفرنس ڈائمیٹر اور ریڈیس آف ارتھ واز ڈیٹرمنڈ. یہ 10th سینچری کی اب یہاں بات کر رہے ہیں. پھر 11th سینچری میں آتے ہیں. اسپیڈ آف لائٹ از فائنائٹ. اس کے اوپر بات ہوئی. اسپیڈ آف لائٹ از فاسٹر دین ساؤنڈ. یہ 11ویں صدی میں ہمیں اس کا پتہ چلا. دی فرسٹ گلو واز میڈ. فرسٹ میکینیکل کلاک واز بلٹ. گن پاؤڈر واز انوینٹڈ ان 11th سینچری. بلڈ سرکولیٹری سسٹم آف ہیومن باڈی کا پتہ لگا وہ 11ویں صدی میں. اس طرح سے لارجسٹ ہاسپٹل آف دیٹ ٹائم واز بلٹ. تو یہ 11ویں صدی میں یہ اتنے کام جو ہوئے یہ مسلمانوں نے تمام کے تمام کیے. اب ہم ان میں سے باری باری دیکھتے ہیں کہ کس مسلم سائنٹسٹ نے کون سا کام کیا. تو ابھی ہمارے سامنے سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ الخوارزمی کا آتا ہے جو 8ویں صدی میں ہے. الخوارزمی 780 سی آپ کے سامنے جو آ رہا ہے. سو الخوارزمی جو ہے he is said to be the founder of algorithm. algorithm جو ہے آپ سارے لوگ خاص طور پر میتھ کے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں گے. 9th 10th میں سب نے algorithm جو ہے اس کو یوز بھی کیا ہوگا. So Al-Khwarizmi was the founder of logarithm, the first person who introduced zero in mathematics. So before that there was no zero. یہ زیرو نے پھر بعد میں کتنے اور جو ایریاز ہیں, کتنی اور جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے زیرو کا جو فنکشن آیا اور بائنری سسٹم میں زیرو اور ون اور آن اور آف, یہ سارا پھر زیرو کی بنیاد پہ پھر آگے
چلا جو ہے. سو یہ اسٹارٹ ہوا الخوارزمی نے کیا. ہی واز دی فرسٹ پرسن ہو انٹروڈیوس زیرو ان میتھمیٹکس. So gave the solution of quadratic and linear equations. یہ الخوارزمی کے بہت بڑے بڑے کام ہے. فور فادر آف ماڈرن الجبرا اینڈ الگریتھم, جہاں الگریتھم کے حوالے سے اس کا فاؤنڈر کہلایا جاتا ہے, وہیں پر ہی فور فادر آف ماڈرن الجبرا بھی ان کو کہتے ہیں. یوز الجبرک لاز ٹو فارمولیٹ دا رولز آف انہیریٹنس ایز لینئر equations which would allow calculations of inheritance shares. تو انہیریٹنس شیئرز کے حوالے سے جو کیلکولیشنز تھیں وہ الخوارزمی نے کی, اور اس کے ذریعے سے جو انہوں نے لینئر ایکویشنز جو ہیں وہ ڈیولپ کی. تو خوارزمی نے, اگر ہم میتھ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو 780 جو سی کے اندر الخوارزمی کا یہ کام ہے کہ انہوں نے میتھ کے اندر جو ہے الگریتھم والا جو کانسیپٹ ہے وہ دیا, لینئر ایکویشن والا جو کانسیپٹ دیا, جو ابھی ہمارے سامنے, اور ہم میتھ کے حوالے سے ان تمام کانسیپٹس کو یوز بھی کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو مسلمانوں نے اپنے دور کے اندر کی, ان میں سب سے پہلا ابھی ہم نے جو دیکھا وہ الخوارزمی کے حوالے سے دیکھا. نیکسٹ جو ہے الخوارزمی کا اور بھی اگر کام آپ دیکھیں تو باقی کاموں میں ان کا بیسٹ ورک جو ہے الجبر والمقابلہ ہے. ان کی ایک کتاب ہے الجبر والمقابلہ, used as a reference text today also. آج کل بھی یہ جو الجبر والمقابلہ جو ہے یہ استعمال کی جا رہی ہے اور ریفرنس ٹیکسٹ کے طور پر ہے. developed trigonometric tables and contains sines function جو ہے. تو جہاں لاگرتھم کی انہوں نے کام کیا وہاں ٹریگنومیٹرک ٹیبلز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے. ڈیولپ دی کیلکولس آف ٹو ایررز which led him to the concept of differentiation. تو اتنے بڑے بڑے کانسیپٹ ہیں کہ جن کو آج کل بھی استعمال کیا جا رہا ہے. یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں یہ الخوارزمی کے دیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ٹریگنومیٹرک ٹیبلز جو ہیں وہ بنایا, کیلکولس آف ٹو ایررز جو ہیں وہ پیش کیا, اور یہی کیلکولس آف ٹو ایررز جو ہے وہ ڈفرینسیشن کی طرف لے کر گیا. اسی طرح سے ان کی کتاب جو ہے وہ ایک حساب الجبر والمقابلہ ہے, ایک الجبر والمقابلہ ہے, اور اسی طرح سے ایک حساب الجبر والمقابلہ ہے. دی کیلکولیشنز آف انٹیگریشن اینڈ ایکویشنز, جس کا جو عربک میں نام تو حساب الجبر المقابلہ ہے, جبکہ اسی کا انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہوئی دی کیلکولیشنز آف انٹیگریشن اینڈ ایکویشن, and that was used until 16th century as a principal textbook in European universities. تو الخوارزمی کی کتاب جو ہے وہ 16ویں صدی تک یورپین یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی. تو یہ الخوارزمی جو ہیں ان کا یہ کام جو ہے میتھ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں اور ٹائم لائن میں دیکھتے ہیں کہ سائنس میں سائنس اور انجینئرنگ میں اسلامک ورلڈ کا کیا رول ہے اور اس میں خاص طور پر میتھمیٹکس میں کیا رول ہے, تو الخوارزمی کا رول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو انہوں نے پیش کیا, جس میں کہ الجبرک جو ایکویشنز کے حوالے سے ہیں, ٹریگنومیٹرک ٹیبلز کے حوالے سے ہیں, ڈفرینسیشنز کے حوالے سے ہیں, اور ان کی کتاب جو ہے وہ 16ویں صدی تک جو ہے وہ استعمال بھی ہوتی رہی. اسی طرح سے میتھمیٹکس میں 2 اور نام ہیں. ایک نام جو ہے وہ غیاث الدین الکشانی ہے. غیاث الدین الکشانی جو ہے figured a value of 2 pi to 16 decimal digits of accuracy. So figured a value of 2 pi to 16 decimal digits of accuracy that was presented by غیاث الدین الکشانی. اسی طرح سے انہوں نے جو ایک کیلکولیٹرز کی جو ہے جو پیش کی کہ جس کا نام ان کا مفتاح الحساب تھا. سو مفتاح الحساب جو ہے, مفتاح الحساب اور کیلکولیٹرز کی
In it defined an algorithm for finding the fifth root of any number. So मिफ्ताहुल हिसाब दी कैलकुलेटर्स की जो पेश किया उन्होंने, जो डेवलप किया, in it he defined an algorithm for finding the fifth root of any number, and that was done by Yasuddin al-Keshani. फिर अल-बेतानी है, अल-बेतानी called as Abategenius in Western books जो है. सो नाम इनका जो वेस्टर्न बुक्स के अंदर अगर आप देखते हो तो अल्बर्टिगिनियस जो है, अल्बर्टिगिनियस इनके नाम को वेस्टर्न बुक्स के अंदर लिखा जाता है, जबकि नाम इनका मुस्लिम जो है अल-बतानी के नाम से ये मशहूर हुए. कैलकुलेटेड सोलर ईयर्स. सो फर्स्ट टाइम 776 जो कॉमन ईरा था, उस कॉमन ईरा के अंदर अल-बेतानी ने जो सोलर ईयर है उसको कैलकुलेट किया. And he said that a solar year is of 365 days, 5 hours, 46 minutes and 24 seconds, and that is very very close to the modern estimates जो कि आजकल किए गए. So first to replace the Greek charts by science, introduced concept of contingents and furnished their tables in degrees. So ये काम जो है जब हम मुसलमान स्कॉलर्स का देखते हैं और मैथमेटिक्स के हवाले से देखते हैं तो हमें इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर मिलता है कि अगर ये मुसलमानों की कंट्रीब्यूशंस ना होती तो हमें आजकल के दौर में जिस तरह के हमारे सामने मैथ का वजूद है, हमें नहीं लगता कि इस तरह से ये मैथ हमें मिलता. तो ये स्टार्ट जो मैथ के अंदर जितना काम किया वो मुसलमानों का काम हमें मिलता है. फिर अबू अल वफा ने मैथमेटिक्स के अंदर काम किया. द फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ टू लॉन्गिट्यूड ऑन मैप. ही वाज द फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट वॉल quadrant, gave the solutions of spherical triangles. He discovered several trigonometric identities. जहाँ बाकी लोगों का हमने बात की, 3 लोगों के मेजर के ये अल-वफा जो हैं वो चौथे हैं. पहले हमने अल-ख्वारिज़मी का देखा. अल-ख्वारिज़मी विच इज सेड टू बी द फादर ऑफ अलजबरा. उनका काम है मैथमेटिक्स के अंदर. उसके बाद जो है वो गयासुद्दीन अल-केशानी हैं. उसके बाद अल-बेतानी हैं. और अल-बेतानी के बाद जो है जो फोर्थ मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने साइंस के अंदर कंट्रीब्यूशन दी, he was Abu al-Wafa. So Abu al-Wafa calculate the difference between the time of two longitude on map. So two longitudes on map को उन्होंने कैलकुलेट किया. इसी तरह से क्वाड्रेंट को कंस्ट्रक्ट किया. solutions to spherical triangles जो हैं वो पेश की. and discover several trigonometric identities जो हैं वो अल-वफा ने पेश की. ये सारी की सारी मैथ के हवाले से जो कंट्रीब्यूशंस हैं. तो मैथ के बाद जो केमिस्ट्री है, एक और बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट है और उसके अंदर जो नाम है वो भी बहुत मशहूर नाम है जाबर बिन हयान का. आप तमाम लोग जो हैं साइंस के क्या आर्ट्स के लोग भी जाबर बिन हयान के नाम से वाकिफ हैं. जाबर बिन हयान को वेस्ट के अंदर जबर के नाम से याद किया जाता है. सो वेस्टर्न बुक्स के अंदर जब हम देखते हैं तो इनका नाम जबर है. मुसलमानों का नाम या मुसलमानों के हवाले से जब इनको हम याद करते हैं तो ये जाबर बिन हयान है. सो जाबर बिन हयान इज सेड टू बी द फादर ऑफ केमिस्ट्री. जहां बाकियों को हमने देखा तो जाबर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं. लेड द बेस ऑफ एसिड बेस थ्योरी. सो एसिड बेस थ्योरी और जो एसिड्स हैं, खासतौर पर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, एल्केमी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो काम है वो जाबर बिन हयान का में मिलता है. और जाबर बिन हयान के जब आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री के अंदर एसिड बेस और एल्केमीज का ही जिक्र आपको मिलेगा. सो लेड द बेस ऑफ एसिड बेस थ्योरी. डिस्कवर मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन. तो ये जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं फिल्ट्रेशन का, डिस्टिलेशन का, क्रिस्टलाइजेशन का, सब्लिमेशन का, ये तमाम मेथड्स जो हैं वो जाबर बिन हयान के नाम के साथ मुंसलिक हैं.
the first to introduce the methods of separating gold from silver. گولڈ اور سلور کو الگ کرنا جو ہے وہ جابر بن حیان نے دریافت کیا. ڈسکور میتھڈز فار پریپریشن آف اسٹیل, ڈائنگ آف کلاتھ اینڈ لیدر, انوینٹ مور دین 20 لیبارٹری اپریٹس. 20 کے قریب جو لیبارٹری اپریٹس ہیں وہ جابر بن حیان نے تخلیق کیے. روٹ کتاب الکیمیا, اسی طرح سے کتاب السبین, یہ دو ان کی کتابیں ہیں, دو ان کے بہت شاہکار ہیں کہ جن کے اوپر انہوں نے کیمسٹری کے حوالے سے ان کے اندر جو اپنا کام جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے. سو کتاب الکیمیا ہے اور کتاب السبین ہے جو جابر بن حیان نے لکھا ہوا ہے, یا جابر بن حیان کی لکھی ہوئی دو بکس ہیں. جابر بن حیان کا کیمسٹری کے اندر کام تھا. نا آن ٹو فزکس, کہ فزکس کے اندر مسلمان سائنسدانوں نے کس طرح سے اپنی کنٹریبیوشن دی. جہاں جابر بن حیان کیمسٹری کے اندر بہت مشہور ہیں, اسی طرح سے ابن ہیشم جو ہے یا ابن الہیشم جو ہے وہ فزکس کے اندر مشہور ہے. سو فزکس کے اندر جب بھی یہ دو نام جابر بن حیان اور ابن ہیشم, آپ ان کا نام کسی بھی چاہے کوئی سائنس پڑھنے والا ہے یا آرٹس والا ہے, ان دونوں ناموں سے وہ لازمی واقف ہوگا. سو ابن ہیشم کا فزکس کے اندر کام ہے اور تھیوری آف ویژن جو ہے وہ ابن ہیشم نے پیش کی. ایون ہی سیڈ دیٹ دی ارتھ از اسفیئر. سو ارتھ کے جو ارتھ کا اسفیریکل جو پارٹ ہے, ارتھ کا یہ جو اس کی ایک کوالٹی یا کریکٹرسٹک ہے, یہ ابن ہیشم نے پیش کی. روڈ دی بک آف آپٹکس, کیونکہ ان فزکس کے حوالے سے, فزکس میں ان کا زیادہ کام جو ہے وہ آپٹکس کے حوالے سے اور آنکھ کے اوپر بھی ان کے کام ہے. ایکسپلین رینبو سائنٹیفکلی, رینبو کو سائنٹیفکلی انہوں نے ایکسپلین کیا. آپٹکس ایک کتاب لکھی, ارتھ کے بارے میں کہا کہ ارتھ اسفیریکل ہے, تھیوری آف ویژن پیش کی. انوینٹڈ ٹیلیسکوپ, تو یہ جو ٹیلیسکوپ آج کل استعمال ہوتی ہے اور بہت بڑے لیول پر جو اسٹرانومی کے اندر استعمال ہو رہی ہے, یہ ابن ہیشم نے ایجاد کی. اسی طرح سے ایکسیلنٹ اسٹڈیز آن ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن آف لائٹ, جو ریفلیکشن ہے اور ریفریکشن ہے, ان دونوں کے اوپر جو ہے ابن ہیشم نے کام کیا. ورلڈز فرسٹ سائنٹسٹ, ہم ان کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے فزکس کے اندر جو بہت زیادہ کام جو ہے وہ سر انجام دیے. دیٹ از وائی ہی از سیڈ ٹو بی دی ورلڈز فرسٹ سائنٹسٹ. فارمولیٹڈ ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں, جو آبزرویشن ہیں, اسٹیٹمنٹ آف پرابلم ہے, ہائپوتھیسز ہے, ٹیسٹنگ انالیسس انٹرپریٹیشنز ہے, کنکلوژنز پبلیکیشن اینڈ فائنڈنگز ہیں. یہ تمام کام جو ابھی ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ کے اندر ہم ان کو کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام ابن ہیشم نے اپنے اس دور میں کیا کہ جس کو ہم کامن ایرا کہہ رہے ہیں. تو کامن ایرا کے اندر ابن ہیشم جو ہے he was came as a first scientist, and because of his formulating of modern scientific method, he was said to be the really first scientist on this earth. کیونکہ انہوں نے وہی ماڈرن سائنٹیفک میتھڈز جو ہیں, آبزرویشن, اسٹیٹمنٹ آف پرابلم, ہائپوتھیسس, ٹیسٹنگ انالیسس انٹرپریٹیشن, کنکلوژنز, پبلیکیشنز آف فائنڈنگز جو ہے یہ انہوں نے پیش کی. سو ابن ہیشم نے کام اپنا زیادہ تر ان کا جو ہے وہ تھیوری آف ویژنز کے حوالے سے تھا اور فزکس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح سے ان کی ایک اور کنٹریبیوشن جو ہے, انہوں نے کہا وی کین سے دا آئیڈیا بیہائنڈ کیمرا از فرام ابن ہیشم. سو یہ جو کیونکہ ان کا ویژن کے اوپر جب کام تھا تو وہی ویژن کا جو کام ہے ان کا وہ پھر کیمرے کی صورت میں بعد میں کیمرے کی ایجاد کی صورت میں آیا. سو آئیڈیا بیہائنڈ کیمرا جو ہے وہ ابن ہیشم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کیمرہ اس طرح سے ایجاد تو نہیں ہوا, لیکن چونکہ انہوں نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر دی اور وہی ٹیلیسکوپ بعد میں کیمرے کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئے. پھر ایک اور سائنسدان جو ہیں مسلم ورلڈ کے اندر جو ہیں, عباس ابن فرناس جو ہیں. So Abbas ibn Farnas, the first man who tried to flying through scientific way.
پہلا یہ آدمی ہے، پہلا یہ سائنسدان تھا کہ جس نے اڑنے کی کوشش کی، سائنٹیفک انداز میں اڑنے کی کوشش کی، اور وہ ان کی یہی کوشش پھر بعد میں ایروپلین کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. سو دی فرسٹ مین ہو ٹرائی ٹو فلائی تھرو سائنٹیفک وے invented the first water clock, the first who invented glass and developed the process of cutting crystal rocks. So developed the process of cutting crystal rocks, first person who invented glass, invented the first water clock, the first man who tried to fly through scientific way, and that person was Abbas ibn Farnas. عباس ابن فرنس نے جو فزکس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن جو ہیں وہ پیش کی. سو ہم نے دیکھا میتھ کے اندر ہیں تو مسلمان ہیں، کیمسٹری کے اندر ہیں تو مسلمان ہیں، فزکس کے اندر ہیں تو مسلمان ہیں، اور یہ اس کامن ایرا کے دوران ہے کہ جس کو ڈارک ایجز کا نام دیا ویسٹ نے، جو گریک اور رومن کے بعد جو دور آتا ہے جو 600 سے سٹارٹ ہو کے 1600 تک جاتا ہے. تو یہ 600 سے 1600 اے ڈی کے دوران یہ جو ایرا ہے، اس ایرا کے اندر یہ مسلمانوں کے کام ہے. اسی طرح سے جو میڈیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو الزہروی ہے 11ویں سینچری کے اندر. الزہروی جو ہیں ان کا کام ہے الزہروی کالڈ البیوکیسس. سو البیوکیسس جو ہیں ویسٹرن ٹیکسٹ کے اندر الزہروی کو البیوکیسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اینڈ یہ سیڈ ٹو بی دی فادر آف ماڈرن سرجری. جو اسپین کے اندر یہ پیدا ہوئے، اسپین کے اندر ہی رہے. اسلامک اسپین آپ کے علم میں ہے کہ جب طارق بن زیاد نے وہاں پہ اسپین کو فتح کیا تو اسپین جو ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر، یہ مسلم ریاست کے اندر شامل ہوا. سو اسپین کے اندر جو الزہروی جو ہیں انہوں نے ماڈرن سرجری کی بنیاد رکھی، اینڈ دیٹس وائی ہی از سیڈ ٹو بی دی فادر آف ماڈرن سرجری. سو انیستھیسیا جو ہے، انیستھیسیا کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور انیستھیسیا کے ذریعے سے کسی بھی پیشنٹ کو بے ہوش کر کے اس کی سرجری جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے، دیٹ واز اسٹارٹیڈ بائی زہروی. اسی طرح سے یوز آف کیٹرائزنگ آف وونڈ جو ہیں. سو کیٹرائزنگ آف وونڈ جو ہیں وہ الزہروی نے اسٹارٹ کیے. دا ڈسکوری دیٹ ایپیڈیمک ارائز فرام contagion through touch and air. سو ایپیڈیمک جو ہیں جیسے ابھی پچھلے دنوں میں ایپیڈیمکس تھے جس کو ہم یہ کووڈ-19 ہے، تو ایپیڈیمک ڈیزیزز کے بارے میں الزہروی نے یہ بیان کیا کہ یہ کنٹیجن جو ہیں کنٹیجنز کے ذریعے سے، مین کسی بھی چیز کو ٹچ کرنے کے ذریعے سے. سو تھرو ٹچ اینڈ ایئر جو ہیں یہ ایپیڈیمک ڈیزیزز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہیں. سو منتقل ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں یہ ایپیڈیمک ڈیزیز سے بچاؤ اختیار کرنا چاہیے. دیٹ از وائی دی کانسیپٹ آف سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ آج کل کے دور میں رائز ہوا جب کووڈ-19 آیا. سو کووڈ-19 بھی ایک ایسی ایپیڈیمک تھی دیٹ ارائز فرام کنٹیجن تھرو ٹچ اینڈ ایئر. جب آپ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ ٹچ کرے گا، ہاتھ لگائے گا، چھوئے گا، تو ہاتھ لگانے سے، چھونے سے آپ کو وہی جو ڈیزیز ہے وہ آپ کے ہاں منتقل ہو جائے گی. سو متعدی جو ہیں کنٹیجن جسے ہم کہتے ہیں متعدی بیماریاں، وہ متعدی بیماریاں جو ہیں وہ ٹچ کرنے سے لگ سکتی ہیں. And that was firstly discovered by الزہروی. سو الزہروی کی میڈیکل سائنس کے اندر بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. That is why he is said to be the modern father of modern surgery. سرجیکل انسٹرومنٹس بہت زیادہ انہوں نے بنائے. انیستھیسیا جو ہے سرجری کے اندر کیسے یوز کرنا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. پھر کیٹرائزنگ جو ہے، کیٹرائزنگ آف وونڈز جو ہیں، زخم جو ہیں، زخم کو کس طرح سے سینا ہے، وہ الزہروی کی طرف سے آیا. زہروی نے یہ سب سے پہلے پیش کیا. سو میڈیکل یہ سائنس کے اندر الزہروی نے اتنی کنٹریبیوشنز دیں کہ جو ہمیں باقیوں کی طرف سے نہیں ملتی.
یہ سائنس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے ایپیڈیمک ڈیزیزز کے بارے میں الزہروی نے ہمیں بتایا کہ ایپیڈیمک ڈیزیزز جو ہیں وہ کون سی ہیں اور ان سے کس طرح سے بچاؤ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کیٹرائزنگ آف وونڈز کا جو کانسیپٹ تھا یہ الزہروی نے پیش کیا کہ جس کے ذریعے سے زخم کو بچایا جا سکتا تھا. اور وہ ارطغرل غازی کے ڈرامے میں جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے اور بار بار جب بھی کوئی ان کا سپاہی زخمی ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو لوہے کی سوراخ کو گلم کر کے تو اس کو داغتے تھے اور داغ کے اس کے زخم کو ٹھیک کیا جاتا تھا. تو یہ کیٹرائزنگ آف وونڈ کا جو کانسیپٹ تھا یا اس کا استعمال جو ہے وہ الزہروی نے پیش کیا تھا اور اسی وجہ سے یہ ان کو فادر آف ماڈرن سرجری کا خطاب بھی دیا گیا. تو یہ الزہروی کی میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہے. اسی طرح سے محمد ابن زکریہ ہیں. محمد ابن زکریہ ہی واز دی فرسٹ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین اسمال پاکس اینڈ چکن پاکس. دو مختلف طرح کی جو ڈیزیزز ہیں اسمال پاکس اور چکن پاکس کے بارے میں انہوں نے فرق بیان کیا. ڈسکور دا ٹریٹمنٹ آف اسمال اینڈ چکن پاکس. ہی واز دا فرسٹ ٹو یوز opium for anesthesia and he was the first to produce sulfuric acid. تو کہیں ان کی میڈیکل کے اندر بھی میڈیکل سائنس کے اندر اور کیمسٹری کے اندر محمد ابن زکریہ کا کام ہے. ابو ریان ہیں. ریڈیس ڈایامیٹر اور سرکمفرنس آف ارتھ کے اوپر ان کا کام ہے. اسپیڈ آف لائٹ از فاسٹر دین اسپیڈ آف ساؤنڈ یہ ابو ریان نے پیش کیا. اسی طرح سے پروڈیوس ورڈ میپ اینڈ دا فرسٹ نان گلوب جو ہے یہ ابو ریان کی طرف سے پیش کی ہوئی چند تصورات ہیں اور یہ تصورات ایسے ہیں کہ جو اس سے پہلے نہیں تھے. اسی وجہ سے یہ ان کے نام کے ساتھ اٹیچ ہیں. ریڈیس ڈایامیٹر سرکمفرنس آف ارتھ اسپیڈ آف لائٹ از فاسٹر دین دا اسپیڈ آف ساؤنڈ پروڈیوس ورڈ میپ اینڈ دا فرسٹ نان گلوب جو ہیں یہ ابو ریان نے یہ سارے تصورات دیے. پھر الجزاری ہیں. الجزاری فادر آف روبوٹکس جو ہیں. آج کل آپ روبوٹکس کے بارے میں بہت سنتے بھی ہیں. روبوٹکس کے بارے میں الجزاری کا کام ہے. فادر آف روبوٹکس کہلاتے ہیں. فرسٹ میکینیکل انجینئرنگ ان دس ورلڈ ہیں دنیا کے اندر. آٹومیٹک ہینڈ واشنگ مشین جو ہے وہ الجزاری نے بنائی. انوینٹڈ کینڈل کلاک, انوینٹڈ میکینیکل کلاک, انوینٹڈ واٹر ہینڈ پمپ, انوینٹڈ واٹر رائزنگ مشین. ایک گریٹ آرٹسٹ تھے. یہ تمام کام جو ہیں الجزاری نے کیے کہ جو فادر آف روبوٹکس تھے اور میکینیکل انجینئرنگ تھے. اسی وجہ سے ان کے کام جو ہیں وہ میکینیکل انجینئرنگ کے حوالے سے یا انجینئرنگ کے حوالے سے ان کے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے کہ جو سائنس اور انجینئرنگ کے حوالے سے کینڈل کلاک جو ہے وہ ایجاد کی, میکینیکل کلاک جو ہے وہ ایجاد کیا, واٹر ہینڈ پمپ جو ہے وہ ایجاد کیا, واٹر رائزنگ مشین جو ہے وہ ایجاد کی. تو یہ الجزاری کا بہت بڑے کام ہیں. اسی طرح سے اگر اسلامک ورلڈ میں دیکھیں تو ٹیلیسکوپ مسلمانوں نے ایجاد کی. چیس ہے, فاؤنٹین پین ہے, کلاک ہے, ونڈ مل ہے, کمپاس ہے, کینڈل ہے, سوپ اینڈ شیمپو ہیں, گلاس ہے, واٹر ٹربائن ہے, گن پاؤڈر ہے. یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی ہیں جبکہ ان کو استعمال جو ہے وہ اب یورپ اپنے نام سے کر رہا ہے اور بہت زیادہ سطح پر استعمال جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. پھر چند اور جو ہیں امیہ ریزروائر جو ہیں وہ مسلمانوں نے بنایا. اینڈروٹریکیل ٹیوب جو ہے اینڈروٹریکیل ٹیوب جو ہیں وہ مسلمانوں کی ایجاد کرتا ہے. کنیکٹ برین وتھ سلیکان چپس جو ہیں یہ ماڈرن دور میں اگر آپ دیکھو. پلاسٹک میگنیٹ جو ہیں, کمپیوٹر وائرس جو ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہیں, یہ چند ایک کانسیپٹس ہیں جو مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں. ایون آج کے دور میں بھی ان چیزوں کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں بٹ چند ایک ہیں, زیادہ تر کا تعلق پھر ویسٹ کے ساتھ ہی. پھر ایک اور نام جو بڑا مشہور و معروف ہے ابن سینا کا. آپ سارے لوگ ابن سینا کو جانتے ہیں. یورپ کے اندر اس کا نام ان کو ایویسینا کے نام سے لکھا اور بولا جاتا ہے. یہ said to be the father of medicine and clinical pharmacology. سو میڈیسن اور کلینکل فارماکالوجی کے اندر ابن سینا کا نام جو ہے وہ بہت مشہور ہے. سو کینن آف جو میڈیسن ہے.
سو کینن آف میڈیسن جو ہے ان کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کو جو یورپ کے اندر اور یورپ کے میڈیکل اسکولوں کے اندر جو ہے وہ 500 سال تک استعمال کیا جاتا رہا. سو ماسٹر دی نیچرل سائنس، میتھمیٹکس، فلاسفی اینڈ لا. زیادہ تر ان کا نام جو ہے وہ مسلم فلاسفرز کی صورت میں آتا ہے، لیکن مسلم فلاسفرز کے ساتھ ان کا جو نیچرل سائنس کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر، لا کے اندر ان کے بہت کام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کے اندر بھی ان کا جو کام ہے، اور میڈیسن میں اور کلینکل فارماکالوجی کے اندر جو ہے وہ ابن سینا کا نام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. ڈسکرائب دا منٹ اینڈ گرافک ڈسکرپشن آف ڈفرینٹ پارٹس آف دا آئی. So describe the minute and graphic description of different parts of eye. Discovered cerebellar vermis, which he named vermis, and the caudate nucleus, and that was discovered by Ibn Sina. Hospitals started to have separate wards for patients of contagious disease. So ابن سینا نے اس کانسیپٹ کو دیا کہ جو متعدی بیماریوں سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہاسپیٹل کے اندر سیپریٹ وارڈ جو ہیں وہ بنائی جانی چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ میڈیسن اور کلینکل فارماکالوجی کے ساتھ بھی تھا. اس وجہ سے ان کا یہ جو کام تھا جو ہاسپیٹلز کے حوالے سے اور ڈیفرنٹ وارڈز فار دا پیشنٹ آف کنٹیگیوس ڈیزیزز وہ ابن سینا نے پیش کیا. تو یہ چند ایک جو مسلم سائنٹسٹ ہیں جن کا کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ پیش کیا، جہاں مسلمان سائنسدانوں میں جو مرد حضرات تھے، وہیں پر ہی کچھ لیجنڈری مسلم وہ مین بھی ہیں کہ جن کا ہسٹری آف مین کائنڈ کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنی اپنی کنٹریبیوشن جو ہیں وہ پیش کی. سو اسلام نے کبھی بھی، جہاں پہلے ہم نے بات کی کہ اسلام مرد اور عورت میں کہیں پہ بھی تمیز نہیں کرتا، علم کے حصول کے لیے obligatory ہے for both men and women equal ہیں. So Islam has empowered women with the most progressive rights since the 7th century. اسلام نے مسلم خواتین کو بھی برابری کے حقوق جو ہیں وہ دیے. تو یہ اسلام نے بہت بڑے بڑے رائٹ جو ہیں وہ عورت کے دیے. سب سے بڑا جو ہے ٹو میری سم ون آف دیئر چوائس، دوسرا ٹو ریٹین دیئر آئیڈینٹی آفٹر میرج، تھرڈ ون ٹو ڈائیورس، فورتھ ون ٹو ورک، دین ٹو اون سیلف پراپرٹی، ٹو سیک پروٹیکشن بائی دی لا، ٹو ووٹ، ٹو پارٹیسپیٹ ان سیوک اینڈ پولیٹیکل انگیجمنٹس. تو یہ بہت بڑے بڑے جو حقوق ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے، اور قرآن نے بھی جو خواتین کی کنٹریبیوشنز کو پیش کیا اور ان کا تذکرہ بھی کیا. تو چند ایک فیمس قرآنک وومن کون سی ہیں؟ اما حوا ہیں، آپ جانتے ہیں، ایکول کاؤنٹر پارٹ آف حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد مریم ہے، چوزن امنگسٹ آل دی وومنس. بلقیس ہیں، کوئین آف شیبا، لیڈز ہر پیپل ٹو اسلام ہے. یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سے آسیہ ہیں، دی اسٹرانگ اینڈ اسٹیڈ فاسٹ اونر آف اے ہاؤس ان جنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت ہاجرہ ہیں، ٹرسٹ ان اللہ، بلڈر آف اے نیشن. حضرت ہاجرہ کا اگر آپ ذکر کرو، موسیٰ مدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، وومن آف پیشنس، ان کو نام دیا گیا. تو یہ چند مسلم وومن ہیں کہ جن کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے. اسی طرح سے مسلم وومن ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہسٹری کے اندر ہمیں مسلم جو خواتین ہیں وہ پوئٹس اور رائٹرز بھی ملتی ہیں، وومن آف ایلوکوینس بھی ملتی ہیں، فصاح و بلاغت کے حوالے سے کئی آپ نے پاکستان کے اندر بھی دیکھی ہوں گی، ان کے خطاب بھی سنے ہوں گے. پولیٹیشنز کی صورت میں ہمیں ملتی ہیں. ہمارے سامنے ہمارے ملک کی پرائم منسٹر جو ہیں پولیٹیشنز کی صورت میں رہی. بے نظیر جو ہے بزنس وومن کی صورت میں ہیں، ایڈمنسٹریٹرز کی صورت میں، سوشل ایکٹیوسٹ کی صورت میں، کاؤنسلرز کی صورت میں. تو مسلمان خواتین ہسٹری کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان خواتین نے اپنا رول اسی طرح سے پلے کیا کہ جس طرح سے مرد حضرات نے اپنا رول جو ہے
وہ ادا کی ہے. سو پوئٹس اور رائٹرز کی صورت میں ہیں, وومن آف ایلوکوینس ہیں, پولیٹیشینز ہیں, بزنس وومن ہیں, ایڈمنسٹریٹرز ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, کاؤنسلرز ہیں. تو یہ ساری اسی طرح سے اسکالرز ہیں, اوریٹرز اور پریچرز ہیں, واریئرز ہیں, لیگل جورسٹ ہیں, میتھمیٹیشینز ہیں, بینیفیکٹریسز ہیں, ڈیووٹ ورشپرز ہیں, اینڈ مائسس جو ہیں, ایکسپرٹس ان میڈیسن ہیں. سو ہر ایریا کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو خواتین ملیں گی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 7th century AD میں behind every great man there is a great woman, بڑا مشہور قول ہے, آپ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے پیچھے بھی اگر آپ کہو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جو تجارت کی غرض سے انہی کے پاس جو ہے وہ تشریف لے کر گئے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں دا گریٹسٹ اسکالر آف آر ایج. حضرت عائشہ کے بارے میں صحابی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں کسی معاملے کے بارے میں, دین کے معاملے کے بارے میں اگر کوئی ہمیں سمجھ بوجھ چاہیے ہوتی تھی, انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی تھی, تو ہم حضرت عائشہ علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے. یہاں بلکہ آگے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے, whenever we companions of the prophet encountered any difficulty in the matter of any hadith, we referred it to Aisha and found that she had definite knowledge about it. So حضرت عائشہ کے پاس جا کے جو صحابہ کرام ہیں وہ اپنے مسائل کو, اپنی پریشانی کو دور کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ علیہ السلام دی اسکالر آف لا تھیں, دا گیور آف فتواز تھیں, اسی طرح سے ٹرانسمیٹر آف حدیث, امنگ دا 6 ٹرانسمیٹرز آف 1000 جو ہے وہ حضرت عائشہ علیہ السلام تھی. ایجوکیٹر اینڈ پبلک اسپیکر جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہمیں ہسٹری کے اندر ان کا نام ملتا ہے, اور بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ انہی سے ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح سے اشفاء بن عبداللہ جو ہیں, سو اشفاء بن عبداللہ جو 7th century AD میں میڈیسن لیڈی کے طور پر تھی. سو اشفاء بن عبداللہ جو میڈیسن لیڈی کے طور پر, اسی طرح سے اسکلڈ میڈیسن تھی, اسکلڈ ان میڈیسن تھی, اسکلڈ ان پبلک ایڈمنسٹریشن تھی. عمر دی تھرڈ کیلف اپوائنٹڈ ہر ایز ولی آف ایڈمنسٹریشن آف دی مارکیٹ پلیس, had a strong presence in early Muslim history. سو شفا بن عبداللہ جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ وہ میڈیسن کے اندر بڑی اسکلڈ تھی, اسی وجہ سے وہ 7th century میں میڈیسن لیڈی کے نام سے مشہور ہوئی. اشفاء بنت عبداللہ, her real name was Layla. Ashifa was a title given to her as a medicine woman. It means healing. She used to conduct preventive treatments against ant bites. So preventive جو ٹریٹمنٹس ہیں اگینسٹ آنٹ بائٹ جو ہے اس کا یہ علاج بہت بہتر طور پر کرتی تھیں, اور اسی وجہ سے ان کا نام اشفاء بنت عبداللہ کر دیا گیا, although کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ لیلا تھا. اسی طرح سے جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو Muslims have had such a great contribution to science that if it were not for them neither the Renaissance nor the scientific revolution would have been possible. اگر یہ مسلمانوں کی یا مسلمان یہ کنٹریبیوشن نہ کرتے تو رینیسنس پیریڈ کے دوران یا اس کے بعد جو ہمیں سائنسی ریولوشن ایک ملتا ہے, سائنس کے اندر جدت ملتی ہے, سائنس کے اندر جو ترقی ہمیں ملتی ہے, یہ دو کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا. So despite this, due to conscious act of ignorance and neglect, their names and great inventions have been written out of science and history books. پھر کیا ہوا, رینیسنس اور سائنٹیفک ریولوشنز کے بعد مسلمانوں نے کتاب سے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا, کتاب کو چھوڑ دیا, کتاب سے دوری اختیار کر لی, قرآن سے دوری اختیار کی, کتاب سے دوری اختیار کی, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے نام جو ہیں وہ ہسٹری سے مٹتے گئے. سو ڈیو ٹو کانشیس ایکٹ آف اگنورینس, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی وہ کانشیس جہالت ہمیں ملتی ہے. سو کانشیس ایکٹ آف اگنورینس اینڈ نیگلیکٹ, دیئر نیمز اینڈ گریٹ انوینشنز ہیو بین ریٹن آؤٹ آف سائنس اینڈ ہسٹری بکس. اب مسلمانوں کی ہی ایجادات ہیں,
لیکن مسلمانوں کی ایجادات ویسٹ کے سائنسدانوں کے نام پر ہمیں ملتی ہیں. ہم نے جتنی بھی ایجادات دیکھی ہیں تو مسلمانوں کی، لیکن جب ہم دیکھیں گے تو ملیں گی ہمیں ویسٹرن ممالک کے جو سائنسدان ہیں ان کے نام پر. اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جو آنکھیں بند کر لی، ہم نے راہ فرار اختیار کر لی، ہم دوری کی طرف چلے گئے. لیکن اب آ کے اگر ہم 21st سینچری میں دیکھتے ہیں تو فارچونیٹلی نو ان 21st سینچری the West and the Muslims are starting to rediscover this golden age of Islamic science, and many documentaries and books are being produced on this subject. مسلمانوں نے جو جو کنٹریبیوشنز کی اس کے اوپر اب آ کے پھر ویسٹ اور مسلمان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ سے کام کرنے پہ چل نکلے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کون کون سا کام تھا، کون سی کنٹریبیوشنز تھی جو مسلمانوں نے کی. اور اگر یہ صحیح معنوں میں مسلمان اس کے اوپر کام کریں تو پھر سے اپنی اس جو تنزلی ہے اس دور سے نکل کے عروج کی طرف چل پڑ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے 700 یا 7th سینچری سے لے کر 16ویں سینچری تک دیکھا. جو تقریباً 900 سال مسلمانوں کا یہ جو عروج والا زمانہ تھا، وہ عروج والا زمانہ مسلمانوں کی سائنس کی بنیاد پہ ہی تھا، مسلمانوں کا کتاب کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ تھا. جب مسلمانوں نے اس سے دوری اختیار کی تو پھر مسلمان جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو گئے، اور مسلمانوں کی ہی ایجادات ویسٹ کے اندر ویسٹرن لوگوں کے نام پر پیش کی جانے لگیں. اب پھر سے یہ دور ہے کہ جہاں ہم مسلمانوں کو دوبارہ سے اٹھنا ہے، جاگنا ہے، اس جہالت کے دور سے باہر نکلنا ہے، اس کانشیس ایکٹ آف اگنورینس سے ہمیں باہر آنا ہے تاکہ ہم پھر سے اسی ترقی کی راہ پر چل نکلیں کہ جس پر ہم نے 1000 سال چلتے ہوئے دنیا پر حکمرانی قائم کی. بہت شکریہ.